यहाँ पे मेरे साथ एक वाक़या हुआ है। लाइट पड़ी है, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, तो उसकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं थी। जब तक ये चिता जलेगी, उस लड़की की आत्मा, यानी कि वो अपनी जुबान में से कह रही है, उस लड़की की आत्मा यहीं पे रहेगी। 5 या 6 सेकंड वहां पे खड़ी हुई है और उसके बाद वो इस तरह करके चली गई है। दरवाजे की तरफ चली गई। हाँ जी, कह रहे उस दिन मुझे लगा कि ये अजान से ना जिन्नात जो है ना डरते हैं। डरते हैं। मैंने जब उससे पूछा तुम कौन हो, तो हाथ चिता की तरफ कह करके कहती है मैं वो मैं हूँ। वो हूँ। तो कह रहे साजिद साहब मैंने जो देखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं क्या देख लिया अरशद साहब आपने। शादी के दौरान इनके फेरे शेरे होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। कहती उससे पहले मैंने खुदकुशी की है। औरत है और वो सर मार रही है मेरी दीवार पे। ऐसे लगा है कि मेरे कमरे की जो दीवार है ना एंड वाली, वहां से ना मुझे कोई देख रहा है। तो कह रहे अब ना मेरा डर के मारे ना पहली दफा कहते जिंदगी में मुझे खौफ आया यहाँ पे कि अपने उस आप में जगह वो का भी तो नाम ही एक बड़ा खौफनाक सा शमशान है। घाट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह हम दोनों आपकी खिदमत में एक बहुत खौफनाक वाक़े के साथ आ चुके हैं जी। तो हमेशा की तरह आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस देखी तो जा रही हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अभी कह लें कि मेहनत जो है ना वो कोई रंग नहीं लेके आ रही। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि जो जो हमारा सब्सक्राइबर या जो जो हमारा प्यार करने वाले मोहब्बत हमारे बहन भाई इस वीडियो को देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी आज के वाक़े की तरफ। वाक़या बहुत खौफनाक होने वाला है, तो अगर आपके कमरे की लाइट ऑफ है तो उसे ऑन कर लें, क्योंकि ये वाक़या सुनने के बाद आप कमरे में या जिस जगह पे आप बैठे हैं अकेले बैठ नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए जी वाक़या शुरू करते हैं जी। अच्छा आमना, कुछ लोग ना मर के भी आपको दिखाई देते हैं, आपके सामने आते हैं, और अगर तो किसी के साथ ज़्यादती हुई हो ना तो वो उसको बताना चाहता है सामने वाले बंदे को। ऐसा हमने अक्सर फ़िल्मों में देखा है हाँ जी। कि अगर कोई बंदा या कोई औरत मर गई है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो वो आगे किसी न किसी को बताता है कि उसका बदला लिया जाए। तो आज का वाक़या भी ऐसा ही है कि एक मरी हुई लड़की, जिसको मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, और वो किसी बंदे को दिखाई दी है और उसने उसको बताया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। ये वाक़या है एक हिंदू फैमिली का, और ये किसी सब्सक्राइबर ने या किसी ने हमें हमारे साथ शेयर नहीं किया हुआ। ये ख़ुद मैं उस बंदे की ज़ुबानी सुन के आया हूँ जिसके साथ ये वाक़या हुआ था। असल में हुआ ये था कि थोड़ा अर्सा पहले ना मैं एक चैनल रन कर रहा था जिसमें हम ये हॉन्टेड प्लेसेस जो थी ना इनको डिस्कवर करते थे, वहाँ पे जाते थे, लोगों से पूछते थे। इस चैनल को शुरू करने से पहले हमारा कंटेंट ये था। अच्छा। तो इसी सिलसिले में ना लाहौर में एक शमशान घाट है और वो बड़ा कम लोगों को पता है। ठीक है ना, शमशान घाट, उसकी मैं जगह बताता हूँ। अगर आप लाहौर से मोटरवे पे चढ़ते हैं ना, हाँ जी। तो उसके साथ एक इलाका है छोटा सा जिसको ना बाबू साबू कहते हैं। बाबू साबू में वो शमशान घाट है और बड़ी वीरान सी जगह पे वो। हुआ क्या कि एक दिन मुझे ना किसी ने बताया कि वहाँ पे ना शमशान घाट है, तो वहाँ पे जाओ। हमने अपना कैमरा शैमरा लिया, 2 दोस्त हम लोग ना वहाँ पे चले गए कि चलो वहाँ पे चल के ना वीडियो करते हैं। अगर वहाँ पे कोई केयर टेकर मिल गया हमें तो उससे पूछेंगे कि यहाँ पे कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। हम इस मूड से ना वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा, जब हम वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उस शमशान घाट की ना दीवारें जो थी ना वो उठा रहे थे। अच्छा। उससे पहले उसकी दीवारें नहीं थी। हम लोग अंदर चले गए,
اچھا وہ نا دو شمشان گھاٹ ہے, ایک طرف سکھ شمشان گھاٹ ہے اور ایک طرف نا ہندو شمشان گھاٹ ہے. اچھا. تو اصل میں ہم نے تو زیادہ دیکھا ہے کہ ہندو مذہب جو ہے وہی اپنی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ جلاتے ہیں, جلاتے لیکن ہیں. سکھ مذہب میں بھی نا میرا خیال ایسا ہے کہ وہ بھی اپنی ڈیڈ باڈیز کو نا جلاتے ہیں, کیونکہ اچھا. وہاں پہ دو شمشان گھاٹ ہیں. تو ہم لوگ جب پہلے پہنچے نا تو ہم چلے گئے سکھ شمشان گھاٹ میں, جو کہ آگے آتا ہے دونوں کی دیوار سیم, لیکن پہلے ہندو آتا ہے اور بعد میں سکھ آتا ہے. سکھ شمشان گھاٹ میں چلے گئے تو وہاں پہ میں نے ایک بندے کو کہا کہ یار ہم نے یہاں ویڈیو شوٹ کرنا ہے. تو وہ بندے وہاں پہ کام کر رہے تھے, تو کہتا یار بھجن ہمیں تو پتہ نہیں ہے, آپ ایسے کریں کہ یہ پچھلے والے شمشان گھاٹ میں چلیں جائیں, وہاں پہ ایک بندہ ہوگا ارشد نامی, وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم وہاں سے نکلے اور پچھلے والے شمشان گھاٹ میں آ گئے. وہاں پہ آئے تو ارشد نامی بندے کو ہم لوگ ملے. ارشد صاحب جو تھے نا یہ یہاں پہ کیئر ٹیکر تھے, مینس کے شمشان گھاٹ کی دیکھ بھال کرتے تھے, ہاں جی, جو بھی دیکھ بھال انتظام وہاں کا وہی کرتے تھے اور رہتے بھی وہیں پہ تھے. ہر ہم ان سے ملے اور میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا یار ارشد صاحب میں نے یہاں پہ ایسے ویڈیو شوٹ کرنی ہے تو آپ کی اجازت ہمیں چاہیے. تو ارشد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم نا یہاں کی ویڈیو شوٹ نہیں کرنے دے سکتے, کیونکہ اس کے جو ڈائریکٹر ہے نا اس محکمہ اوقاف کا ہے نا وہ, اچھا, تو اس شمشان گھاٹ کے جو ڈائریکٹر ہے نا وہ کوئی کرنل صاحب ہے. تو اس نے کہا کہ یار آپ کرنل صاحب کی اجازت دے کے آئیں تو پھر ہم یہاں پہ آپ کو ویڈیو بنانے دیں گے, ادروائز ہم لوگ میں آپ کو ویڈیو نہیں بنانے دے سکتا. جی. اب کون جائے کرنل صاحب کے پاس. تو ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ یار چلو یہ ویڈیو کو نہ ہی بنایا جائے تو بہتر ہے. ہم لوگ واپس آ گئے. اچھا جب ہم باہر نکلنے لگے نا تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی, میں واپس چلا گیا ارشد صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا یار ارشد صاحب چلیں ویڈیو تو آپ نے نہیں بنانے دی. اچھا تو مجھے کہتے ہیں جب میں انہوں نے کہا نا کہ آپ نے ویڈیو ہمیں نہیں بنانے دی, تو کہتے ہیں کہ یار آپ اس طرح کیجیے گا کہ نا 3 مہینے کے بعد آنا, یہ دیواریں بن چکی ہوں گی, اچھا, تو پھر آپ ویڈیو بنا لینا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. خیر میں نے کہا اب 3 مہینے کے بعد کون دیکھے گا, ہوگا تو آ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی جو ہو رہا ہے وہ تو کرے نا. میں نے کہا یار ارشد صاحب آپ کو یہاں کتنی دیر ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں 10 سال سے اس کا کیئر ٹیکر ہوں. اچھا تو میں کہا رہتے کہاں پہ ہیں. کہتے وہ سامنے جو کمرہ ہے. اچھا, ہاں اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اسکیچ کھینچتا ہوں شمشان گھاٹ کا. آپ نے جیسے کہ پہلے اسکرین میں دیکھا کہ یہ ایک مین روڈ کے اوپر ہی لیفٹ سائڈ پہ شمشان گھاٹ آتا ہے, اور اندر گھستے ہی نا بڑا ایک گراؤنڈ ہے, اور گراؤنڈ کے سینٹر میں نا ایک وہ برج سی بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر وہ رکھ کے نا ڈیڈ باڈی کو جلاتے ہیں. اس کے سامنے نا 2 کمرے ہیں. ایک کمرہ تو وہ ہے چھوٹا ہے, اور ایک جو کمرہ ہے نا وہاں پہ لکڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ اس میں ڈیڈ باڈی کو جب جلاتے ہیں نا تو بہت زیادہ لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ہر وقت وہاں پہ سٹاک رکھتے ہیں. ایک کمرے میں وہ تھا, کمرہ کیا بلکہ وہ ایک ہال تھا اور ساتھ اس کے کمرہ تھا. ارشد صاحب کہتے ہیں میں اس کمرے میں رہتا ہوں. اچھا اب یہ جو بڑا گراؤنڈ ہے اس کے سینٹر میں وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ڈیڈ باڈی جلاتے ہیں, اور اس کے آگے جو ہے نا وہ جگہ کھلی ہے ساری, اور پیچھے جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں. پہلے تو آپ رات کو اگر وہ جگہ ہی دیکھیں نا تو بندہ ڈر جاتا ہے. آپ کے پھر ایک دماغ میں ہو کہ یار یہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو جلایا جاتا ہے, اور اکیلے آپ نے اس کمرے میں رہنا, تو وہ اپنے اس آپ میں جگہ وہ کا بھی تو نام ہی ایک بڑا خوفناک سا شمشان ہے. گھاٹ نام ہی بندے کو جو ہے نا وہ ڈرا دیتا ہے. تو میں نے کہا میں کہ یار چلیں آپ ویڈیو شیڈیو تو اب نہیں بنا, تو ارشد صاحب ہمیں تھوڑی سی کوئی بات کی تو آپ سے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا بات کر لیں جتنی مرضی کر لیں, لیکن کہتا میری آپ نے ریکارڈنگ نہیں کرنی, میری نوکری کا مسئلہ ہے. میں کہا یار نہیں ویسے میں آپ سے صرف پوچھوں گا. میں کہا یار کبھی یہاں پہ آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہو, پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہو آپ کے ساتھ. تو ارشد صاحب نا 1 منٹ کی نے چپ کر گئے. مجھے لگا کہ کوئی کچھ ہے, دال میں کچھ کالا ہے. میں اب وہاں پہ ٹکی ہو گیا. میں کہا میں تو پوچھ کے جاؤں گا, ذہن میں نے بنا لیا. کہتے یار مجھے نا 10 سال ہو گئے یہاں پہ, تو 10 سالوں میں نا کبھی یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو کہ مجھے ڈرا دے یا کوئی بندہ اس سے گھبرائے. کہتے لیکن 3 ماہ پہلے یہاں پہ جو ڈیڈ باڈی جلائی تھی نا, اس وقت
یہاں پہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے. اچھا. وہ میں تو اچھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم یہ چینل بنائیں گے اور اس پہ یہ چیز ڈالیں گے. جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہمارا گھر ہانٹیڈ تھا تو اسی سلسلے اس کی وجہ سے نا ہم لوگ یہ ڈراؤنے واقعات جو ہمارے سناتا ہے یا پتہ لگتا ہے ہم ڈیٹیل سے سن لیتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے واقعہ سنائیں. کہتے ہیں آپ ریکارڈنگ نہیں میری ہوگی. میں کہا نہیں ہوگی, یہ کیمرے یہ پڑیں گے. ہم نے اپنا سارا کچھ وہاں پہ رکھے نا تو ارشد صاحب کے پاس بیٹھ گئے. کہتے ہیں جی کہ ایک دن مجھے کال آتی ہے کہ کرنل صاحب کی کہ نا ڈیڈ باڈی ایک آنی ہے دوپہر کے ٹائم پہ, تو سارا انتظام جو ہے نا وہ کر کے رکھنا. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ لکڑی جو ان کی سٹاک پڑا ہوتا ہے وہ 16 من لکڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس اس کو جلانے کے لیے گھی ہوتا ہے, عام والا گھی نہیں وہ ہوتا ہے. اور اگر لواحقین جو ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ اور لے آئیں, دیسی گھی یا کچھ اس طرح کی چیزیں بھی نا وہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو جلاتے ہیں. اچھا. ہاں جی. تو کہہ رہے ویسے ہمارے پاس عام نارمل روٹین میں نا یہ لکڑی اور عام گھی ہوتا ہے جو ہم نے رکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں اپنی تیاری شیاری کر کے نا تو میں بیٹھ گیا ہوں. 3-1 بجے نا کہتے ہیں کہ وہ لوگ نا ڈیڈ باڈی لے کے یہاں پہ آ گئے ہیں. ڈیڈ باڈی تھی ایک لڑکی کی, کوئی 20 سے 22 سال کہتے اس کی عمر ہوگی. اچھا. تو کہتے ہیں ہاں روٹین میں ہم نے بڑی لاشیں یہاں پہ جلتی ہوئی دیکھی ہیں, خود ہاتھ سے بھی کام کیا ہے. اچھا ارشد صاحب جو ہے نا وہ اپنے مذہب کے حساب کے لحاظ سے نا وہ کرسچن ہے. اچھا. تو کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی لے کے آئے, میں نے انتظام کر دیا, انہوں نے رکھی لکڑیاں شکریاں انہیں پرووائڈ کی, گھی شی دیا. خیر وہ اپنا جو بھی کچھ لے کے آئے تھے اپنی انہوں نے رسومات کی اور وہ آگ لگا کے نا اس کو تو چلے گئے. تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر چلے گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو چتا ہوتی ہے نا اس کو چتا جلانا کہتے ہیں. آپ نے اکثر فلموں میں بھی دیکھا ہوگا. چتا جو ہے نا ہمیں تو فلم میں نظر آتا ہے نا کہ ان کو آگ لگائی اور وہ ختم ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ 3 دن جلتی ہے. اچھا. 3 دن تک یہ لگاتار جلتی رہتی ہے. 16 من لکڑی کو آگ لگاتے ہیں. وہ 16 من لکڑی جو ہے نا وہ 3 دن میں جل کے ختم ہوتی ہے. ٹائم لگتا ہے اس کو ہاں جی. جلنے میں. اور جیسے جیسے وہ اگر مینس کے کوئی آگ کم ہونے لگتی ہے تو یہ اس میں ایندھن ڈال کے اس کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ لکڑی جل جائے اور بیچ میں جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی جل جائے. کہتے وہ کر آ کے نا کوئی شام کو 6 بجے نا وہ لوگ چلے گئے. میں کہا ارشد صاحب آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہتے یار میں نے کئی جلائی ہوئی, ہمارا کام ہے. اچھا بیٹھے. میں کہا پھر جی. کہتے اب رات کو نا اس دن رات کو پہلی رات کو کیا ہوا ہے کہ کہتے رات کے ٹائم پہ نا کوئی 10-1 بجے نا سردیوں کے دن تھے. کہتے یہ کمرے کے باہر انہوں نے چولہا وغیرہ رکھا ہوا, وہاں پہ ہیٹر شیٹر وہ چولہے کا انتظام, کچھ چائے شائے کھانا شانا بنانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا. کہتے میں اپنا نا کھانا بنا کے نا تو کھانے کی تیاری کر رہا ہوں. تو اتنے میں کیا ہوتا ہے, کہتے کہ میری رائٹ سائڈ پہ جو جھاڑیاں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں وہ اس کمرے یعنی کہ اگر یہ کمرے کا دروازہ آپ ویسے باہر نکلے ہیں نا تو وہ رائٹ سائڈ پہ جھاڑیاں ہیں, یہ سامنے وہ برجی بنی ہوئی ہے جہاں پہ چتا جلاتے ہیں, اور وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ وہ دروازہ ہے جو اندر آپ انٹر ہوں گے, اور یہ سامنے کھلا میدان ہے. اس کے سینٹر میں وہ جلانے والی جگہ بنی ہوئی ہے, شمشان گھاٹ جس کو کہا جاتا ہے. کہتے میں اب کھانا لے کے نا تو اپنا اندر جانے لگا ہوں. تو اتنے میں کیا ہوا کہ مجھے نا ایسے لگا ہے کہ میرے کمرے کی جو دیوار ہے نا اینڈ والی وہاں سے نا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. تو وہ باڈی جل چکی ہے؟ باڈی جل رہی ہے. اچھا ابھی جل رہی ہے. اس کو آگ لگی ہوئی ہے. یہ پہلے دن کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اسے 3 دن جلنا ہے. تو کہہ رہے مجھے صاف ایسے فیل ہو رہا ہے کہ میں کہتے کھانا ظاہر بات آپ جو کام کر رہے ہیں تو یہ 360 آپ کا ویو چل رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہے مجھے صاف ایسے لگا کہ ایسے کسی نے منہ باہر نکالا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. پہلے تو کہتے کہ میں سمجھا کہ نا ایک قریب گاؤں بھی ہیں تو کبھی کبھی کوئی لوگ بھی آ جاتے ہیں تو آ کے کچھ بچے یا کوئی لڑکے شرارت وغیرہ بھی کرتے ہیں جب چتا جل رہی ہوتی ہے نا. تو کہہ رہے میں نے کہا شاید کوئی نا شرارت کر رہا. لیکن کہتے مجھے نیگیٹو وائبز آئیں میرے جسم کے اندر نا ایک دم کوئی چیز دوڑ گئی ہے کہ یار نہیں یہ وہ نہیں ہے. تو کہتے میں ایک دم میں نے جب ایسے دیکھا نا تو کچھ بھی نہیں تھا. اور کہتے میں نے صاف دیکھا ہے
کہ کوئی لال کپڑے کسی نے پہنے ہوئے اور وہ پیچھے ہٹا ہے، اور وہ کہتے ہیں لال کپڑوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے کوئی عورت ہے، ہاں جی، کیونکہ مرد لال کپڑے نہیں ہاں پہنتا. جی. تو کہہ رہے اس سے مجھے لگا کہ نا کوئی عورت تھی یہاں پہ. ہوں. تو کہہ رہے اب نا میرا ڈر کے مارے نا پہلی دفعہ کہتے ہیں زندگی میں مجھے خوف آیا یہاں پہ، ہمت نہ پڑے کہ میں وہاں پہ جا کے دیکھوں، اور اکیلے؟ اور اکیلا. ٹھیک ہے، اور رات کو کوئی 8-9 بجے کا ٹائم، اور سردیوں میں تو وہ جگہ، میں جب گیا تھا نا وہاں پہ یہ ویڈیو کرنے تو گرمیاں تھیں، ہوں. تو مغرب کے بعد وہاں پہ بندہ کوئی نہیں تھا. اچھا، اب کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نا ریلیکس کر رہا ہوں کہ یار کچھ نہیں ہے، کی نہ کوئی ہوگا کوئی، تو لیکن دماغ سے کہتے باہر نہیں نکل رہی میں نے. ہوں. اچھا، اب جو ان کا دروازہ ہے نا کمرے کا، وہ کس طرح کا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروسٹڈ کہتے ہیں، فروسٹڈ کہتے ہیں کہ شیشے کے اوپر ایک پیپر لگا دیتے ہیں، ہاں جی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آر پار دکھائی نہیں دیتا نظر نہیں لیکن آتا. سائے نظر آتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا، سائے آپ کو ہوں. اس میں اچھے خاصے نظر آتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا ہوں، دیکھا کوئی نہیں، خیر میں کھانا کھانے لگ گیا. تو اتنے میں نا میرے کمرے کی اسی سائڈ پہ نا کچھ کھٹکنے کی آواز آنی شروع ہو گئی، جیسے کوئی نا کچھ کسی چیز سے نا کوئی ٹھوک رہا ہے. ہوں. ارشد صاحب کہتے ہیں کہ میں یار ایک دم نا ڈر گیا کہ چلو اگر کوئی تھا تو وہ نکل گیا ہوگا، یہاں سے چلا گیا ہوگا، لیکن یہ کوئی کچھ ٹھوک رہا ہے. ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھاؤں، میں نے ٹارچ لی ہے اور میں باہر نکلا ہوں، اور آواز مسلسل آ رہی ہے، آواز ٹھک ٹھک کی مسلسل آ رہی ہے. باہر نکلا ہوں، رائٹ گیا ہوں، ہوں. اور اب ہمت نہیں پڑ رہی اس طرف جانے کی جہاں سے آواز آ رہی ہے. تو کہہ رہے انہوں نے اپنے دین کے حساب سے کچھ پڑھایا اپنے اوپر. تو کہتے ہیں کہ میں ایسے جب مڑا ہوں نا تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ سر مار رہی ہے میری دیوار پہ، سر پٹک رہی ہے. تو کہہ رہے اس کو دیکھ کے جب جیسے اس پہ لائٹ پڑی ہے میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا، تو اس کی شکل انسانوں جیسی نہیں تھی. اچھا. تھی انسان، یعنی کہ روپ اس کا انسانی ہاں تھا، جی، ہاں جی. لیکن وہ انسانوں جیسی بگڑی ہوئی کوئی شکل تھی. تو کہتے ہیں وہیں سے میں ایسے چیخ مار کے واپس آیا ہوں. تو کہہ رہے جب میں نے لائٹ ہٹائی ہے نا تو اسی دوران مجھے لگا کہ یہ غائب ہو گئی ہے. ہوں. ارے اس نے میری طرف دیکھا تو میری لائٹ اسی پہ تھی. تو جیسے ہی میں مڑنے کے لیے بھی سوچ رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں، تو جیسے میں مڑا ہوں تو ویسے ہی وہ غائب ہو گئی ہے، اور میں مڑ کے کہہ رہے بھاگ کے اندر آ گیا نا، تو میں اپنے کمرے میں گھس گیا. ہوں. اب کہہ رہے میں وہاں سے جا بھی نہیں سکتا، ڈیوٹی سخت ہے، اگر میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو ہاں صبح جی. میں نوکری سے فارغ ہوں. ارشد صاحب کہہ رہے میں بڑا پریشان ہوں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس دن میرے موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن. میرا وہ ان کے پاس بٹن والا موبائل تھا، وہ ہاں انہوں نے جی. مجھے دکھایا، کہتے یار یہ میرے پاس موبائل اس وقت کا ہی ہے. تو کہتا میری موبائل کی نا بیٹری بھی ڈاؤن، تو میں کسی کو فون بھی نہیں کر سکتا. اب کہتے میں کمرے میں آ کے نا گھس کے ڈر کے بیٹھ گیا ہوں. آواز پھر آنے لگ گئی ہے. اچھا. اب آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سامنے والی دیوار سے، یعنی کہ جہاں پہ دروازہ لگا ہوا نا اس کے ساتھ جہاں پہ باہر ان کا چولہا پڑا ہوا وہاں سے آواز آنے لگ گئی ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا تھا نا وہاں پہ ایک عورت بیٹھ کے سر پٹک رہی ہے، لال رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میرے پورے دماغ میں یہ ہے کہ وہ باہر اس طرح بیٹھ کے دروازے کو سر پٹک رہی ہے. اور ارشد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صرف چیخیں نہیں ماری، اور کہہ رہے جو میرے منہ میں اپنے مذہب کے حساب سے آ رہا ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں. اتنے میں کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ رک گئی ہے، اچھا. ٹکریں مارنی رک گئی ہے. کہتے اب دروازہ میرا اس کے اوپر لائٹ سامنے سے پڑتی ہے، اور اگر کوئی چل کے جائے تو اس کا شیڈو ایسے ہاں دروازے جی. کے اوپر چھو کے جاتا ہے. کہہ رہے اٹھی ہے اچھا. اور اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، ہوں. ایسے کر کے آئی ہے اور دروازے کے باہر میرے کھڑی ہو گئی ہے، اور پیچھے سے صاف اس کا جو شیڈو ہے نا بالوں کا اور اس کے سٹرکچر کا، کوئی 20-22 سال کی لڑکی جس طرح ہوتی ہے، کہہ رہا میرے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی اور مجھے کلیئر اندر سے نظر آ رہی ہے. نظر آ رہا ہے.
کہہ رہے میں بس نا کہ اٹیک ہوتے ہوتے مجھے بچا ہے. وہ کہتے ہیں 5 یا 6 سیکنڈ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ چتا جو جل رہی ہے نا ان کے کمرے کے بالکل سامنے جل رہی ہے, اس کی طرف چلی گئی ہے. یعنی کہ شیڈو ہوتا ہے نا, ادھر جائیں گے تو ہاں دروازے جی سے جائے گا, ادھر جائیں گے تو ادھر جائے گا. نظر وہ آئے کہتے گا. شیڈو ایسے نیچے کی طرف ہوا ہے اور ایسے کر کے وہ چیتا کی ہاں طرف جی ہاں چلی گئی جی ہے. صحیح. کہتے وہ رات میں نے جیسے گزاری ہے نا میں بتا نہیں سکتا. خیر واقعی. کہتے صبح کے وقت یہ کرتے کراتے کہتے کہ صبح کی نا اذانوں کا ٹائم ہو گیا, اور اس کے بعد کئی کہتے کہ اذانیں ہوئی ہیں. تو کہتے اس دن مجھے ایسا لگا کہ اذان سے یہ جو ہماری اذان ہوتی ہے نا, ہاں جی ہاں کہہ رہے جی اس دن مجھے لگا کہ یہ اذان سے نا جنات جو ہے نا ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں, یا ایسی کوئی مخلوق جو بھی ہے نا ہاں یہ جی ہاں ڈرتی جی ہے. ڈرتی کہہ رہے جیسی اذانیں سٹارٹ ہوئی ہیں نا وہ غائب تو ہونے لگے. وہ مجھے نا وہ ہو گیا, سکون ہو گیا, لگا کہ اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے اگلے دن میں سارا دن جو ہے نا ڈرا ہوا, چیتا کوئی دیکھتا رہا ہوں, وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اس دن رات کو کہتے ہیں کہ میں سویا ہوں کوئی 12-1 بجے تک نا میں جاگتا ہی رہا ہوں. اور اس کے بعد اس رات بھی ویسا ہی کام. اب کیا ہوا ہے, اب ان کی چھت کے اوپر کوئی دوڑ رہا ہے رات کو. میں چھت سے نا دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں. کہہ رہے میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں باہر نہ جاؤں, جاؤں کہ نہ جاؤں. اب کہتے ہیں چونکہ نا وہاں پہ لکڑی پڑی ہوتی ہے بڑی مہنگی, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اسٹور میں. اب کہہ رہے ہیں مجھے ایک طرف لگے کہ یہ کچھ الگ مخلوق ہے, دوسری طرف لگے کچھ چور نہ ہو. اب کہہ رہے ہیں مجھے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ تنگ کر رہی ہیں. یعنی کہ میں باہر نہیں جانا چاہ رہا لیکن میری مجبوری ہے, میں نے باہر جانا ہے کہ دیکھنا ہے کہ چھت کے اوپر سے کوئی چور تو نہیں آ گیا. شمشان گھاٹ میں بڑی قیمتی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں, وہ تو نہیں کوئی اتار کے لے جائے گا. کہتے ہیں میں باہر نکلوں ڈرتے ڈرتے. کہہ رہے ایسے میں کمرے سے باہر آیا ہوں. اچھا ان کے کمرے باہر تھوڑا سا شیڈ بنا ہوا ہے, وہ برآمدہ ٹائپ سا نہیں ہوتا ہاں تھوڑا, جی ہاں جی. وہ تھوڑی جگہ سے چھتی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد نیچے سیڑھیاں اتر کے نا آپ میدان میں آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں میں ایسے باہر نکلا ہوں, ٹارچ میں نے پکڑی ہوئی ہے, اور آگے جا کے نا میں نے پیچھے کر کے ایسے ٹارچ ماری ہے. تو کہتا ہے کہ میں بے ہوش ہوتے ہوتے ہی بچا ہوں. کہہ رہے میں نے دیکھا اوپر چھت کے نا جو مینس کہ یہ جس سے دیوار ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے, اور نیچے ٹانگیں لٹکا کے نا کوئی چٹکائی عورت ہوئی. بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے میں چیخے مار کے نا تو اندر آ گیا ہوں. تو دوسرے دن میں نے یعنی کہ تیسرا دن ہو گیا, تیسرے دن کہتا ہے میں نے اپنے ہیڈ آفس فون کیا, تو میں نے کہا یار میں آج نا ڈیوٹی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کیا وجہ بنی ہوئی, کہ یار میں جو مرضی کر لو, میں نے ڈیوٹی نہیں کرنی. وہ کہہ رہے ایسے چلو ہم آپ کا نا وہ کوئی بندہ بھیج دیتے ہیں وہاں پہ, کسی اور کو بھیج دو, میں نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون آیا کہ یار کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہائر نہیں ہو رہا, ڈیوٹی آپ کو ہی کرنی پڑتی ہے. کتنا مشکل ہوگا اس شخص کے لیے وہاں رہنا. میں کہتا ہوں, میں وہی پوچھ رہا, میں کہ یار ارشد صاحب آپ کوئی اپنے گھر سے کسی کو بلا لیں, دوسرے دن تو آپ کا فون چارج ہو گیا ہوگا نا. کہتے ہیں یہاں پہ مصیبت ہے, آپ کسی کو بلا کے رکھ نہیں سکتے, کیونکہ اگر خدا نہ خاصا یہاں پہ کوئی ابھی نبی ہو گئی تو سیدھا نام میرے پہ آنا ہے کہ تم نے کسی کو بلایا تھا, وہ یہاں پہ کچھ کر کے گیا. تو کہتے ہیں یہ مجبوری ہے, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, یہاں پہ اکیلے ہی رہنا ہے. اب کہتے ہیں تیسرا جو دن تھا نا یہ سب سے زیادہ خوفناک تھا. 3 دن کے بعد چوتھے دن انہوں نے آنا تھا اپنی وہ لینے کے لیے استھیاں, یعنی کہ آج کی رات گزارنی ہے اور صبح انہوں نے اپنے وہ خاک لینے کے لیے آ جانا ہے, جس کو وہ استھیاں کہتے ہیں. کہتے ہیں میں ایسے کر کے نا بیٹھا ہوں چارپائی کے اوپر نا, مجھے انہوں نے بیٹھ کے بھی دکھایا ایسے پاؤں پہ ٹانگیں اکٹھی کر کے. کہتے ہیں میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوں, تو رات کو نا کوئی کہتے 1-2 بجے نا مجھے نیند آ گئی. ایک چارپائی ان کی ایسے لگی ہوئی ہے اور ایک چارپائی ایسے لگی ہوئی, ٹھیک ہے, کمرے میں, یعنی کہ ایل بنا ہوا ہے. ایک چارپائی دروازے اندر گھستے ہیں اور ایک سامنے دیوار سے ایسے لگی ہے. ارشد صاحب اس طرح لیٹے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں ساری رات پہلے بیٹھا نا, کوئی 1-2 بجے, اس کے بعد مجھے نیند آ گئی ہے تو میں لیٹ گیا. 2-2:30 بجے کے قریب کہتے ہیں رونے کی آواز آئی ہے, جیسے کوئی رو رہا ہے.
اور کہتے ہیں کہ میں فل سردی تھی اور دروازہ کھول کے لیٹا ہوا تھا خوف کے ساتھ. خوف سے. کہتے ہیں میں نے دروازہ بھی بند نہیں کیا ہوتا. کہتے ہیں رات کو مجھے رونے کی آواز آئی ہے تو میں ایک دم اٹھاؤں تو کہہ رہے ساجد صاحب میں نے جو دیکھا ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کیا دیکھ لیا ارشد صاحب آپ نے. کہتے یہ چارپائی اس طرح پڑی ہوئی تھی نا, اس کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اور کہتے جب میں نے اس کو دیکھا نا تو وہ اتنی کلیئر تھی اور اچھی ٹھیک لڑکی تھی اتنی, یعنی کہ اس کی میں نے اس کو اپنے پاس سے اتنا قریب سے دیکھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. کہہ رہے تب نا میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئی کہ یار یہ کہیں پاس کے گاؤں کی کوئی لڑکی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کہیں راستہ بھول گئی ہے تو یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی. تو کہتے ہمت نہیں پڑ رہی اسے پوچھنے کی. تو کہتے ہیں جی مجھے کہتی ہے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم, کیا ہوا تمہیں. تو کہتا ہے مجھے کہتی ہے, میں نے جب اس سے پوچھا نا تم کون ہو تو ہاتھ چتا کی طرف کر کے کہتی ہے میں وہ ہوں. میں کہا ارشد صاحب آپ سچ بول رہے ہیں کہ مجھے کسی فلم کی سٹوری سنا رہے ہیں. کہہ رہا ساجد صاحب 10 سال میں نے یہاں گزارے ہیں, میں نے آپ کو 10 سالوں کا کوئی واقعہ تو نہیں سنایا. میں آپ کو وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو بھی 3 مہینے پہلے میرے ساتھ گزرا ہے. میں نے کہا نا یار. کہتے مجھے کہتی ہے میں وہ ہوں جو جس کی چتا جل رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یار جب اس نے مجھے کہا نا تو پتہ نہیں میں جیسے نا جام ہو گیا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ جیسے نا آج میں نے مر جانا ہے, میرے سے ہلا نہیں جا رہا. تو میں اس کی باتیں سننے پہ مجبور ہوں. کہہ رہا اس نے مجھے جو بتایا اس کے بعد کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا, مجھے نہیں پتا. صبح کہتے ہیں مجھے ہوش آئی ہے, اس کے گھر والے آ گئے صبح 9 بجے استیاں لینے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ استیاں دریا میں بہانی ہیں. تو کہتے ہیں اب وہ جب آیا نا تو میں نے لڑکی کی ماں کو پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا نام پوجا تھا. تو خیر اس کی ماں نا حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگی کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ میری بیٹی کا نام پوجا تھا. تو کہہ رہی وہ شادی کے دوران اس کی موت ہوئی ہے. تو اس کی ماں کہتی تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے. پھر اس نے بتایا, کہتا رات کو میں نے ایک لڑکی کو یہاں پہ دیکھا ہے جو اس نے باتیں ارشد صاحب سے کی ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ کر رہا ہے. اچھا. وہ باتیں یہ ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. کہتا مجھے اس نے بتایا ہے ایک لڑکی کو میں نے دیکھا یہاں پہ اس ٹائپ کی وہ لڑکی تھی. اس نے میں نے جب اس سے پوچھا کون تم, تو کہتی وہ جو جس کی چتا جل رہی ہے میں وہ ہوں, میرا نام پوجا ہے. اور میں دوران یعنی کہ شادی کے دوران ان کے پھیرے شیرے ہوتی ہیں نا, ہاں جی کہتی اس سے پہلے میں نے خودکشی کی ہے. اچھا. یعنی کہ ناپسند کی شادی کی وجہ سے اس لڑکی نے خودکشی کی ہے. یہ ساری بات کہتا میں نے اس کی ماں کو بتائی ہے تو اس کی ماں جیسے کہ نا زمین نہیں نکل جاتی پیروں سے کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا. تو کہتا مجھے وہ لڑکی بتا کے گئی ہے. کہ پھر اس کی ماں نے بتایا کہ 3 دن تک نا جب تک یہ جو چتا جل رہی ہے جب تک یہ چتا جلے گی اس لڑکی کی آتما, یعنی کہ وہ اپنی زبان میں سے کہہ رہی ہیں, اس لڑکی کی آتما یہیں پہ رہے گی. ہوئے میں کہہ رہا صاحب نہ کریں یار. کہہ رہا ساجد صاحب اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ یہ خودکشی والا سلسلہ ہے اور یہ کچھ ہوگا تو کہتا ہے مجھے نوکری بھی چھوڑنی پڑتی تو میں نے چھوڑ دینی تھی. کہہ رہی یہ سب کچھ بائی چانس ہوا. اس لڑکی نے ارشد کو بتایا کہ میری شادی میری مرضی کے خلاف ہو رہی تھی, میں نے خودکشی کی ہے, میرا نام یہ ہے, فلاں دن فلاں ٹائم پہ میری موت ہوئی تھی. تو میں نے کہا ارشد صاحب آپ کو اچھا مجھے تو یقین نہ آئے پہلے نا, لیکن اب ایک بندہ بتا رہا ہے. اب وہ ظاہری بات ہے, وہ کہتا ہے میں نے آپ کو پچھلے 10 سالوں کا کوئی واقعہ تو نہیں سنایا, میں تو اب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اب یقین کرنا بھی پڑ رہا ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ارشد صاحب ڈر نہیں لگا. کہتے یار اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید میں نوکری ہی چھوڑ دیتا, لیکن یہ سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا.
میں نے کہا آپ کو بتانے کا کیا مقصد تھا اس کا؟ हाँ जी اچھا پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، میں کہا شاید اب جھوٹ بول رہی ہے، یہاں سے پکڑ جائیں گے. کہہ رہا یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اس نے مجھے کیوں بتایا. وجہ اس نے بھی نہیں بتائی. اس نے بھی نہیں وجہ بتائی. نہیں یہ وجہ بتائی اس نے کہ میری مرضی غیر مرضی کی وجہ سے شادی میری ہاں جی ایک ہاں جی بڑی عمر کے بندے سے ہو رہی تھی، تو میں نے خودکشی کر لی، میں نے شادی نہیں کی اس کے ساتھ. لیکن اس نے اسے کیوں بتائی؟ اس سے کیوں بتایا؟ میں نے کہا اچھا صاحب آپ کوئی پولیس میں تھوڑی ہیں جو آپ انویسٹیگیشن کریں. کہتے یار یہ بات مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا اس کے بعد یار 3 مہینے ہو گئے، اس کے بعد کوئی ابھی تک ڈیڈ باڈی بھی نہیں آئی. اور میں کہا آپ کے کیا حالات ہے؟ کہتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے اب ڈیلی رات کو وہ یہاں پہ آتی ہے. اچھا میں نے کہا صاحب دیکھا اس کے بعد اس کو؟ کہتا نہیں میں نے نہیں دیکھا، محسوس لیکن ہوتا میرے ہوگا. دماغ میں ایک چیز ایسی بیٹھ گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں باہر کھانا پکاتا ہوں تو مجھے وہاں سے دیکھتی ہے. دیکھتی ہے. میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے دروازے کے باہر پھر رہی ہے. میں نے کہا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے؟ کہتے یہ مجھے نہیں پتا. میرے ساتھ میرے دوست ہے اکرم، میں نے کہا اکرم صاحب چیزیں پکڑے، مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. ارشد صاحب تو میں نے کہا اس کے ساتھ جن بن چکے ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگی جو ہے نا وہ بڑی عزیز ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. خیر ان سے سلام دعا لی، میں آ گیا. اور اس کے بعد نا میں 3 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دوبارہ آنا. تو میں 3 مہینے کے بعد گیا وہاں پہ ویڈیو شوٹ کرنے. دوبارہ ہم لوگ گئے کیونکہ پہلے شاید میں نہ جاتا، لیکن جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنا دیا ہوا تھا نا، تو اب میں ایک اور واقعہ لینے کے لیے وہاں جا رہا تھا کہ چلو اب اگر کچھ نہیں تو شاید کچھ اور بتائیں. تو جب میں وہاں پہ پہنچا نا تو مجھے ڈیٹ اور دن یاد تھا جس دن ہم وہاں پہ گئے تھے، کیونکہ اتوار کا دن تھا. جب ہم دوبارہ وہاں پہ گئے نا تو وہاں پہ ہمیں ارشد صاحب نہیں ملے. اچھا وہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے مسلم تھے، ان کی ڈیوٹی لگ چکی تھی. میں نے پوچھا کہ ارشد صاحب یہاں پہ ہوتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یار وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 3 ماہ پہلے ان کی ٹرانسفر ہو گئی، تو اس وجہ سے نا وہ چلے گئے. اب یہ نہیں پتا کہ ان کی ٹرانسفر ہوئی یا انہوں نے کروائی. ہاں جی. لیکن وہ ہے کہ مجھے اس کے بعد نا وہ ملے نہیں. نمبر تھا میرے پاس ان کا، انہوں نے مجھے نمبر بھی دیا تھا اپنا. میں نے فون کیا تو فون بھی نہیں مجھے ملا ان کا، نمبر بن جا رہا تھا. تو آپ یقین کریں کہ وہ شمشان گھاٹ آپ دیکھ لیں نا تو آپ کو رات کو نیند نہ آئے، ایسا خوفناک تھا. اور اوپر سے وہاں پہ جو انہوں نے مجھے واقعہ بتا دیا، میں تو تھا کہ بس یہاں سے میں نکلوں. تو ناظرین یہ تھا جی آج کا واقعہ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو شیئر لائک سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.